Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope you people did enjoy the all previous lectures on the subject of cost and management accounting. As you people know that we are following the sequence of the book, and the topic of process costing falls into the chapter number 4, which is our today's topic of discussion. As you people already know about the job order costing, the primary difference between job order costing and the process costing is that we do job order costing when we have to produce multiple things of multiple natures. I mean to say, you can simply say that there are different products are being manufactured in a single production unit. So if this is the case, you will definitely prefer job order costing, which is a most suitable method to allot the cost to the relevant product. But if you are producing a product at mass level, which is a very identical product, I mean to say, just take an example of the consuming goods, like you are producing a soap. So you have to produce soap on a daily basis, on monthly basis, so that the product is actually same, all of the units are identical to the other units of the product. So if this is the scenario, the preference of costing will be the process costing. تو ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں اسی ایک ٹاپک کے حوالے سے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیٹس کنسیڈر دیٹ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ جناب پروسیس کاسٹنگ کے لیے وہ کون کون سی ریزنز ہیں, تو شاید ہمیں بہت ساری چیزوں کا آنسر مل جائے گا اس کے اسٹڈی میں. So if you have ever spilled milk, there is a good chance that you use Bounty paper towels to clean up the mess. Procter and Gamble manufactures Bounty in two main processing departments, and these two departments have different sort of job: paper making and paper converting, right? So in the paper making department, wood pulp is converted into paper and then spooled into 2000 pound rolls. In this process جو ہے وہ ایک رول بن جاتے ہیں. And in the paper converting department, two of the 2000 pound rolls of paper are simultaneously unwound into a machine that creates a two-ply paper towel that is decorated, perforated and embossed to create texture. یار دیکھیں, آپ لوگوں کے گھر بھی ٹیشو رول یوز ہوتے ہیں, تو بیسیکلی وہ اس کی دو پلائیز ہیں. تو یہ صرف اسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لکڑی سے وٹ ایور دیٹ مٹیریل از. تو ہمارے ہاں تو چونکہ جو ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں وہ کسی اور مٹیریل سے بھی بنتے ہیں, آئی مین ویسٹ مٹیریل سے بھی بنتے ہیں. سو ان کیس کے اگر آپ لکڑی سے بنا رہے ہیں پیپر ٹاول, تو اس صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو ڈپارٹمنٹ ہیں, اور ایک ڈپارٹمنٹ میں پہلے بنتا ہے پیپر بنتا ہے اور اس کے رول بن جاتے ہیں بڑے بڑے, اور پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ان دو پلائی چلتی ہیں, آئی مین دو لیئرز کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے, ان کے اوپر امبوزنگ کر دی جاتی ہے. وہ امبوزنگ پرفیوم کے نیم کی ہو سکتی ہے, وہ کمپنی کے نیم کی ہو سکتی ہے, یا وہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکسچر ہو سکتا ہے. Okay, the large sheets of paper towel then emerge from this process are wrapped around a cylindrical cardboard core measuring 8 feet in length. اس کے بعد یہ جو دونوں پلائیز کو جوڑ دیا جاتا ہے وہ پھر ایک اور سلنڈریکل کارڈ بورڈ کے اوپر رول کر دی جاتی ہیں. Once enough sheet wrap around the core, the 8-foot roll is cut into individual rolls of Bounty that are sent down a conveyor to be wrapped, packed and shipped. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے گھر میں جو ٹیشو رولز پڑے ہیں اس کے اندر ایک گتا ہوتا ہے اور گول سا اس کے اوپر ٹیشو ریپ ہوا ہوتا ہے. سو یہ بڑے بڑے لینتھ کے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا لاسٹ اسٹیج ان کو اسمال پیسز میں کٹ مشین کر دیتی ہے, اور پھر انڈیویجول یونٹس جو ہیں وہ پیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
سو ان دس ٹائپ آف مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ، اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹیشو رول دوسرے ٹیشو رول کے جیسا ہے، دے آر دا آئیڈینٹیکل یونٹس. So if this is the case, cost cannot be readily traced to individual rolls of bounty. However, given the homogeneous nature of the product, the total cost incurred in the paper making department can be spread uniformly across its output of 2000 pound rolls of paper. تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب اس ٹیشو رول کے اوپر اتنا خرچ آیا اور اس ٹیشو رول پر اتنا خرچ آیا. سمپلی اس کا کیا میتھڈ اڈاپٹ کریں گے کہ اگر آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کے 2000 یونٹس آف رول بنے ہیں تو جتنی کاسٹ شروع سے لے کر آخر تک آئی ہے اس ٹوٹل کاسٹ کو آپ ٹوٹل نمبر آف یونٹ پروڈیوس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یونٹ وائز ایلوکیشن کریں، آپ سمپلی ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کر دیں گے. یو ول گیٹ the per unit cost of the product. Similarly, the total cost incurred in the paper converting department, including the cost of 2000 pound rolls that are transferred in from the paper making department, can be spread uniformly across the number of the cases of bounty produced. P&G uses a similar costing approach for many of its products such as Tide, Crest, toothpaste and Pringles. And you know that کہ یہ جتنی بھی products ہیں they are they are unique, not they are actually not unique or different from each other, they are identical actually. Okay ji, so I believe you people got the idea when to use the process costing and when to use job order costing. So let's have a view on the learning objectives of this chapter. I will read them for once and then we will move to the discussion. So number one objective is to record the flow of materials, just like we follow the flow of record the flow of material, labor and overhead in the previous chapter. Obviously ہم یہاں پر بھی اس کا طریقہ دیکھیں گے. Computing the equivalent unit of production using the weighted average method، جیسے یہاں بھی ابھی بتایا گیا کہ آپ جتنے پیپر رول بنے آپ اس کو ان یونٹ سے ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل کاسٹ کو. تو اگین یہ ایوریج میتھڈ کیسے یوز کریں گے. کمپیوٹ دا کاسٹ پر ایکویولنٹ یونٹ یوزنگ دا ویٹڈ ایوریج میتھڈ. assign cost to unit using the weighted average method. Prepare a cost reconciliation report and compute the equivalent units of production using the FIFO method. Compute the cost per equivalent using the FIFO method and assign cost to units using the FIFO method. Just for your convenience, FIFO stands for first in first out, and it is a very common thing to understand کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی میٹیریل خرید رہے ہیں اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کی شیلف پر پڑا ہوا جو میٹیریل ہے وہ سستا ہے اور جو آج آپ نے مہنگا ہے وہ آج جو آپ نے خریدا ہے وہ مہنگا. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائفو اور فائفو جو میتھڈز ہیں وہ اپنا ڈفرینٹ امپیکٹ چھوڑتے ہیں اگر آپ ان کو کاسٹنگ پروسیس میں استعمال کرتے ہیں. سو یہ تھے جی ہمارے لرننگ آبجیکٹیو. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کچھ ایکسرسائزز کرنے کی تاکہ ہماری جو ہینڈ آن پریکٹس جو ہے وہ ہماری اچھی ہونے کی وجہ سے کانسیپٹس مزید کلیئر ہو جائیں. تو چلتے ہیں جی ہم لوگ اپنی ڈبیٹ کی طرف. ٹھیک ہے جی. So here we can get to know the process costing in a very single and easy line. And just for recalling purpose, we know that job order costing and process costing are two common methods for determining unit product cost. And as we have already explained in our previous discussion, that job order costing is used when many different jobs or products are worked on each period. And for more explanation, we do have the examples of the industries which use job order costing. May include furniture manufacturers, and we know that دیکھیں ایک سے زیادہ قسم کے بیڈ بن رہے ہیں. بیڈ تو ہیں لیکن وہ سارے اپنی نوعیت میں مختلف ہیں. اسپیشل آرڈر پرنٹنگ, شپ بلڈنگ اینڈ مینی ٹائپس آف سروس آرگنائزیشنز. سو سملرلی service in broader sense would be the same, but categorically it would be different. So by contrast, process costing is used when commonly in industry that converts raw material into homogeneous.
تو جاب آرڈر کاسٹنگ ایک ایسا کاسٹنگ میتھڈ ہے جو سوٹیبل اس صورت میں ہے جب آپ جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ ہوموجینیس ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، یونیفارم ہیں، ایک جیسی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ برکس کو دیکھیں، اینٹیں ہیں، ٹائلز ہیں، تو ساری ایک یونیفارم شیپ میں ہے. سوڈا، پیپر، یہ ساری کی ساری اگزامپل جو ہیں وہ ایسی پروڈکٹس کی اگزامپلز ہیں جو کہ ہوموجینیس ہے. سو if we talk about the examples of companies جو کہ پروسیس کاسٹنگ فالو کرتی ہیں، اس میں یہ اسکاٹ پیپر ہے، جنرل ملز ہے، ایگزون ہے، کاپر ٹون ہے. تو یہ ساری چونکہ بک فارن آتھر کی ہے تو obviously اس نے اپنے ایریا کی کچھ کمپنیز کے نیم انلسٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہاں اگر ہمارے پاس جتنی بھی گرے کلاتھ فیکٹریز ہیں جہاں پر گرے کلاتھ بنتا ہے وہ سارے کا سارا پروسیس کاسٹنگ ہی کریں گے، بیکاز جتنا کپڑا بن رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پیکنگ جو بھی فالو کر رہے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہے. سو دیر آر سرٹن ڈفرینسز اینڈ similarities between the job order costing and process costing. So ہم لوگ اس کا ایک کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. If we talk about the similarities of both costing methods, both systems have the same basic purpose. اور کیا ہے assigning material, labor and manufacturing overhead cost to products. دونوں میں بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کاسٹ آ رہی ہے وہ پروڈکٹ کو اسائن کر سکیں. Secondly, both systems use the same basic manufacturing accounts including factory overhead or manufacturing overhead, raw material, work in process and finished goods. تو جاب آرڈر کاسٹنگ کر رہے ہوں یا پروسیس کاسٹنگ کر رہے ہوں، ان صورتوں میں ہمارے جو بکس آف اکاؤنٹ میں کاسٹ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس ہوں گے وہ انہی نیم سے لسٹ ہوں گے. اینڈ دا تھرڈ سملیرٹی از دا فلو آف کاسٹ تھرو دا مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ از بیسیکلی دا سیم ان بوتھ سسٹم. تو یہ بھی آئیڈینٹیکل ہے، سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے. یس دیر آر سرٹن ڈفرینسز بٹوین جاب آرڈر کاسٹنگ اینڈ پروسیس کاسٹنگ. اف وی ٹاک اباؤٹ دا جاب آرڈر کاسٹنگ وی نو دیٹ مینی ڈفرنٹ جابز آر ورکڈ آن ڈیورنگ ایچ پیریڈ ود ایچ جاب ہیونگ ڈفرنٹ پروڈکشن ریکوائرمنٹس. تو جاب اے چل رہی ہے، جاب بی چل رہی ہے، جاب اے میں کچھ اور پروڈکٹ بن رہی ہے، جاب بی میں کچھ اور پروڈکٹ بن رہی ہے. وہ کسی ایک کسٹمر کی ہے یا کسی دوسرے کسٹمر کی ہے. اور اگین کسٹمر ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری جس سیٹلمنٹ پر کاسٹ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کانٹریکٹ ہوا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے چونکہ کسٹمر کی پروڈکٹ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. کاسٹ آر ایکیومولیٹڈ بائی انڈیویجول جابس. ہم جب جاب آرڈر کاسٹنگ کر رہے ہیں تو جو ایلوکیشن کر رہے ہیں وہ جاب کے اکارڈنگلی کر رہے ہیں اور یوں کہہ لیں کہ پروڈکٹ کے اکارڈنگلی کر رہے ہیں. یونٹ کاسٹ آر کمپیوٹڈ بائی جاب آن دا جاب کاسٹ شیٹ. جیسے ہم لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ جاب اے سے ریلیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ جاب اے کی شیٹ میں لکھی جا رہی ہے اور جاب بی سے ریلیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ جاب بی کی کاسٹ شیٹ میں لکھی جا رہی ہے. سو ہاؤ دا پروسیس کاسٹنگ از ڈفر ان ٹرم آف نمبر 1, a single product is produced either on a continuous basis or for long period of time. All units of products are identical. تو دیکھیں اگر پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گیا، یونیلیور ہو گیا یا اور بھی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، جیسے اگر میں کشمیر گھی کی بات کروں تو جتنے پیکٹس 1 kg کے بن رہے ہیں دے آر آئیڈینٹیکل. ان میں سیم میٹیریل ہے، سیم پیکنگ ہے، سیم باکسنگ ہے اور وہ ہر مہینے بن رہے ہیں، سارا سال بن رہے ہیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. نمبر 2 جی، کاسٹ آر ایکیومولیٹڈ بائی ڈپارٹمنٹ. یس، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کی جو جاب کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ ڈپارٹمنٹل وائز ہو رہی ہے. سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکشن پروسیس ایک ہی ہوتا ہے جہاں سے پروڈکٹ گزرتی ہے اور فنش گڈ کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اور سم ہاؤ کچھ مینوفیکچرنگ یونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پروڈکٹ ڈفرینٹ پروسیسز سے گزرتی ہے. لائک وائز میں اکثر گرے کلاتھ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کاٹن بیل جو ہیں وہ دھاگے کی شکل اختیار کرتی ہیں. تو ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ ایک کمپنی ایسی ہے جس نے اسپننگ سے لے کر پرنٹنگ اور اسٹچنگ تک کا اپنا یونٹ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ایک پروسیس ہے اس میں کاٹن بیل جو ہے وہ اسپن ہوتی ہیں اور دھاگا بنتا ہے. تو اس پروسیس
کی جو فنش گڈ ہے وہ تھریڈ کونز ہے. ٹھیک ہے. اب جب تھریڈ کونز گرے کلاتھ سیکنڈ پروسیس میں جاتے ہیں تو وہاں انہی دھاگوں سے کپڑا بنا جاتا ہے جسے گرے کلاتھ کہا جاتا ہے. تو سیکنڈ پروسیس کی جو فنش گڈ ہے وہ گرے کلاتھ ہے. اب گرے کلاتھ را مٹیریل کی صورت بیہیو کرے گا ڈائنگ ڈپارٹمنٹ میں یا پروسیس نمبر 3 میں. وہاں یہی گرے کلاتھ ڈائی ہو کے پرنٹنگ والوں کے پاس چلا جائے گا ایز اے را مٹیریل. پرنٹنگ والے جو ہیں اس کو پرنٹ کریں گے اور پھر اکارڈنگلی جو بھی ڈیزائن ہے وہ پرنٹ کر کے فنش گڈ کی صورت میں کٹنگ والوں کو دے دیں گے. تو یا تو یہ ڈویژن ڈپارٹمنٹل وائز بھی ہو سکتی ہے یا اس ڈویژن کو ہم لوگ پروسیس وائز بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بیسک ڈفرینس ہے ایک طرح سے جاب آرڈر کاسٹنگ میں اور پروسیس کاسٹنگ میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ادھر ممکن نہیں ہے, لیکن جو ایک چیز انشور کی جا سکتی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یونٹ سارے آئیڈینٹیکل ہیں. ٹھیک ہے. سو نمبر 3 یونٹ کاسٹ آر کمپیوٹڈ بائی ڈپارٹمنٹ. یہاں پر جو کاسٹ کیلکولیٹ کی جا رہی ہے وہ ونس اے ٹائم کی جا رہی ہے. اور جب ہم لوگ پروسیس کاسٹنگ کرتے ہیں تو جتنی بھی کاسٹ آ رہی ہے وہ پروسیس وائز ایکیومولیٹ ہو رہی ہے. تو اسپننگ کی کاسٹ ایکیومولیٹ ہو کے کمپیوٹ کر دی جائے گی یونٹ وائز. اسی طرح ڈائنگ کی کاسٹ ایکیومولیٹ کر کے یونٹ وائز کر دی جائے گی ڈیوائڈ. اور اسی طرح پرنٹنگ کی جو کاسٹ ہے وہ ایکیومولیٹ کر کے یونٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سملیرٹیز اور ڈفرینسز تھے پروسیس کاسٹنگ میں اور جاب آرڈر کاسٹنگ میں. سو اف وی ٹاک اباؤٹ دا کاسٹ فلو ان پروسیس کاسٹنگ, تو اگین اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن اس فرق کو جاننے سے پہلے ہم لوگ ایک کامن ایگزامپل یہاں پر جس نے ڈسکس کی اس کو دیکھ لیتے ہیں. پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ از این آرگنائزیشنل یونٹ. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر اسے لیا جا سکتا ہے یا پروسیس کے اکارڈنگ بھی لیا جا سکتا ہے. where work is performed on a product and where material, labor or overhead costs are added to the product. For example, یہ جو کمپنی ہے نیلس پوٹیٹو چپ فیکٹری might have 3 processing departments, one for preparing potatoes, one for cooking and one for inspecting and packing. So یہ تینوں ڈفرینٹ پروسیسز کے طور پر بھی جانے جا سکتے ہیں یا ان تینوں پروسیسز کو ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر کے ڈپارٹمنٹل وائز کمپلیشن کی جا سکتی ہے. A brick factory might have 2 processing department, one for mixing and molding clay into brick form and one for firing the molded brick. ٹھیک ہے. ایک جگہ اینٹیں کے فریم بن رہے ہیں اور دوسری جگہ ان کی پکائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سم پروڈکٹس جو اور سروسز جو ہیں دے مے گو تھرو اے نمبر آف پروسیسنگ ڈپارٹمنٹس وائل ادر مے گو تھرو اونلی 1 or 2. تو یہ ویری کرتا ہے پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے اور آرگنائزیشن نے اپنے مینوفیکچرنگ جو پروسیس ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈویژن کس بیس پہ کی ہوئی ہے. Regardless of the number of processing departments, they all have 2 essential features. First, the activity in the processing department is performed uniformly on all of the units passing through it. تو ایک پروسیس ہو, 2 پروسیس ہوں, 4 ہوں, ایک ہی پروڈکٹ جو بن رہی ہے کمپنی اے میں وہاں وہ 3 پروسیس فالو کر رہے ہیں اور اسی طرح کی ایک پروڈکٹ اگر کمپنی بی میں فالو کر رہی ہے تو پاسبل انہوں نے اس کی ڈویژن 2 پروسیسز میں کی ہو. لیکن جو چیز آئیڈینٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ یونیفارم ہے, تو ایک ہی جیسی پروڈکٹ بن رہی ہے ایک پروسیس کے اندر. اور سیکنڈ کیا ہے جی, دا آؤٹ پٹ آف دا پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ از ہوموجینیس. ان ادر ورڈز آل آف دا یونٹس پروڈیوسڈ آر آئیڈینٹیکل. تو اس میں یہ ہمارے پاس ایگزیبٹ 4.2 ہے سیکوینشل پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ کا, یا اسے پروسیس کاسٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم لوگوں نے پوٹیٹو چپس کی ایگزامپل لی ہے تو ایک جگہ ان کی دھلائی ہو رہی ہے اور کٹنگ ہو رہی ہے, اور دوسری جگہ ان کی کوکنگ ہو رہی ہے, اور تیسری جگہ ان کی انسپیکشن اور پیکنگ ہو رہی ہے. تو جتنے اس اینڈ کے اوپر آ کر
پیکٹس تیار ہوئے ہیں چپس کے وہ اپنے ویٹ میں، اپنے فلیور میں اور اپنی شیپ میں سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. تو اس سٹیپ سے لے کر اس سٹیپ تک جتنی کاسٹ آئی ہے وہ ٹوٹل یونٹ کو اگر کے ساتھ اگر اسے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج یونٹ کاسٹ نکل آئے گی. لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اس پروسیس کی ٹوٹل کاسٹ اور یونٹ وائز کاسٹ کتنی ہے، اس پروسیس کی ٹوٹل کاسٹ اور یونٹ وائز کاسٹ کتنی ہے، اور اسی طرح اس پروسیس کی ٹوٹل کاسٹ اور یونٹ وائز کاسٹ کتنی ہے. اور اگر ان تینوں کاسٹ کو اکٹھا کر کے ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل نمبر آف یونٹ پروڈیوس کے اوپر تو وہ ہماری ایوریج کاسٹ نکل آئے گی. Right, G. So now come to the flow of material, labor, and overhead costs. Just like the job order costing, جیسے جہاں ہم نے کاسٹنگ کا جو فلو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ را میٹیریل ورک ان پروسیس کو سائن کرتے ہیں، ویجز پیبل جو ڈائریکٹ میٹیریل جو ڈائریکٹ لیبر ہے وہ بھی آپ ورک ان پروسیس کو سائن کرتے ہیں، اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں تمام ادر ایکسپینسز کو ایکیومولیٹ کر کے سائملٹینیسلی آپ ورک ان پروسیس کو اپلائی کر دیتے ہیں. سو یہاں پر چونکہ ہماری پروڈکٹ ملٹیپل پروسیسز یا ملٹیپل ڈپارٹمنٹ سے گزر رہی ہے تو یہ سیم پروسیس ریپیٹ ہوگا فار پروسیس اور ڈپارٹمنٹ اے کے لیے. جب ڈپارٹمنٹ اے فنش گڈ کنورٹ کر دے گا اور وہ را مٹیریل کے طور پر ڈپارٹمنٹ بی کے پاس چلی جائے گی تو سیم پروسیس ریپیٹ ہوگا ڈپارٹمنٹ بی پہ، اور اسی طرح فنش گڈز ہوں گی اور جو فنش گڈ سیل آؤٹ ہو گئی ہیں وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا حصہ ہو جائیں گی. سو یہاں پر ہم لوگ اس کی اب ایک فردر ڈیٹیلز کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں. سو یہ دیکھیے گا جی میٹیریل کاسٹ کو ہم لوگ جب الوکیٹ کریں گے تو اس کی جنرل انٹریز کیسے ہوں گی. As in job order costing, materials are drawn from the storeroom using a material requisition form. جیسے ہم لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا. Materials can be added in any processing department, although it is not unusual for materials to be added only in the first processing department, with subsequent departments adding only labor and overhead cost. At Megan's Classic Cream Soda, some materials like water, flavors, sugar and carbon dioxide are added in the formulating department, and some materials likewise bottles, caps and packing materials are added in the bottling department. تو یہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. سم اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کی نیچر کیسی ہے. دس از رائٹلی پاسبل کہ جتنا میٹیریل لگتا ہے وہ صرف پروسیس اے میں لگتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی ڈفرینٹ پروسیسز ہیں اس میں اس کی صرف اور صرف کوئی پروسیسنگ اور طرح کی ہو رہی ہے، کوئی فارمولیشن ہو رہی ہے، کوئی کیمیکل ریئیکشنز اس کے اوپر کروائے جا رہے ہیں، لیکن مزید میٹیریل ایڈ نہیں ہو رہا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہر پروسیس میں کوئی نہ کوئی میٹیریل ایڈ ہو رہا ہے، تو یہ ویری کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. جیسا بھی کویسچن اگر پیپر میں آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، تو ہم ویسے ہی کویسچن کو ہینڈل کریں گے. So the journal entries to record the material used in first processing department, which is the formulating department, can be written as work in process dash formulating. آپ اسے بریک دیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ ورک ان پروسیس سے مراد فارمولیٹنگ ڈپارٹمنٹ یا فارمولیٹنگ پروسیس جو ہے اس کا ہے، ٹھیک ہے، اور را میٹیریل آپ نے ایشو کیا ہے. تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا کانسیپٹ آپ کو پہلے معلوم ہے. اسی طرح جنرل انٹری ٹو ریکارڈ دا میٹیریل یوزڈ ان سیکنڈ پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ, that is the bottling department, can be rewritten as raw material جو بھی ہے that will be credited and work in process. آگے اسپیس ڈال کے یا بریکٹ ڈال کے یا ڈیش ڈال کے آپ باٹلنگ کا ریفرنس دے دیں گے تاکہ معلوم ہو کہ اس ورک ان پروسیس کے کیا مراد ہے اور اس ورک ان پروسیس سے کیا مراد ہے. The next one is the labor cost. In processing costing, labor costs are traced to departments, not to individual jobs. The following journal entry record the labor cost in the formulating department, just like work in process, and salary and wages payable will be credited while work in process will be debited. And obviously these salaries and wages payable are meant to be the direct labor. A similar entry would be made to record labor cost in the bottling department. And the third one, or the third most important element of the cost, is overhead cost. So again we will do what? We will collect all the manufacturing overhead cost for a single process once, and then we'll apply this manufacturing overhead cost to the work in process of that certain process
or that certain department by doing them debiting and crediting respectively. So there is no big difference, right? Okay ji, how you can complete the cash flows. Here you can see that کہ جو فارمیلیٹنگ کی کاسٹ ہے وہ پہلے تھی, اس کے بعد بوٹلنگ کی باری آتی ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے کہ جو فارمیلیٹنگ کی ٹوٹل کاسٹ تھی وہ کس کو شفٹ کر دی ہے, بوٹلنگ کی ورک ان پروسیس کو. اور اگر یہاں پر وہ بوٹل کمپلیٹ ہو گئی ہے یا وہ پروڈکٹ اپنی فارم میں آ گئی ہے اور وہ یونٹ وائز کنزیومیبل ہو گئی ہے, سیل کے قابل ہو گئی ہے, تو اب وہ سارے کا سارا ورک ان پروسیس جو بوٹلنگ ہے وہ اٹھا کے کسے سائن کر دیں گے, فنش گڈس کا. اور یہ فنش گڈس کے اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی انوینٹری میں ریڈی ٹو سیل پروڈکٹ کتنی پڑی ہوئی ہے, اور آئی مین ٹو سے اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. اور جب ان میں سے کوئی پروڈکٹ سیل ہوگی تو آپ کیا کریں گے, کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ کر دیں گے اور فنش گڈس کو کریڈٹ کر دیں گے. سو آئی ہوپ اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی. جاب آرڈر کاسٹنگ میں ہم لوگ ونس موو کرتے ہیں, تمام کی تمام کاسٹ ایک جاب کو سائن کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم صرف اور صرف ایک بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر پروسیس وائز پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے یا ڈپارٹمنٹ وائز پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے تو ہم ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کلوز کر کے شفٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ بی کو, اور بی والے سی کو, اور سی والے جو ہے وہ فنش گڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سو اس سے زیادہ کوئی اور ڈفرینس نہیں ہے. اوکے جی, ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو یہاں ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروسیس وائز کاسٹ ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ پروسیس اے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس میں بننے والے جو یونٹس ہیں سائملٹینیسلی سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, یا عین ممکن ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ یونٹ وائز بنتی تو جا رہی ہے لیکن کچھ یونٹس ابھی پارشلی کمپلیٹ ہوئے ہیں اور کچھ یونٹس جو ہیں وہ فلی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارشلی جو کمپلیٹ یونٹ ہیں کاسٹ ان پر بھی آئی ہے, جو فلی کمپلیٹ یونٹ ہے کاسٹ ان پر بھی آئی ہے. تو جیسے ہم لوگ جاب آرڈر کاسٹنگ میں جاب کمپلیٹ ہونے کے بعد یونٹ پر ڈیوائڈ کر دیتے تھے, تو یہاں ایسے کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ تو دیکھیں, اس کے لیے ہم جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ہے ایکویولنٹ یونٹ آف پروڈکشن. مینز مثال کے طور پر اگر میں نے 10 یونٹ کا جو میٹیریل انجیکٹ کیا تھا اور اس کے اوپر لیبر کاسٹ آئی ہے اور اس کے اوپر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آئی ہے, اینڈ جسٹ فار این ایگزامپل اس میں سے جو ہے وہ 6 یونٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلی, اور باقی جو 4 ہیں وہ ابھی پارشلی کمپلیٹڈ ہیں. فار ایگزامپل اگر میری ٹوٹل کاسٹ اس کے اوپر 10 روپے آئی ہے ان 10 یونٹس کے اوپر, تو دیکھیں اگر سو فار 10 روپے آئی ہے تو 6 یونٹس تو اپنی پوری فارم میں آ چکے ہیں, اور باقی جو 4 یونٹ ہیں مثال کے طور پر وہ 50% کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 50% ابھی باقی رہتے ہیں. تو اس طرح کی صورت میں ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں. ایک تو ہم لوگ اس صورت میں فالو کریں گے جب FIFO میتھڈ جو یوزلی فالو کیا جاتا ہے انوینٹری پروسیس کے لیے, تو اس کے لیے فارمولا تو ہے یہ والا. آپ ایکویولنٹ یونٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بائی ملٹیپلائنگ دا نمبر آف پارشلی کمپلیٹڈ یونٹس بائی دیئر پرسنٹیج آف کمپلیشن. تو کتنے پرسنٹ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پر یونٹ کاسٹ جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے, ہم ملٹیپلائی بائی دیٹ پرسنٹیج کر کے وہ کاسٹ کنسیڈر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اتنی کاسٹ جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. اچھا, دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ ویٹڈ ایوریج میتھڈ اڈاپٹ کریں. اب ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے اکارڈنگلی اگر آپ نے ایکویولنٹ یونٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹ کرنا ہے جس کی آپ کاسٹ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے, یونٹس ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے ایکویولنٹ یونٹس ان اینڈنگ ان ورک ان پروسیس انوینٹری. تو یہ دونوں بیسیکلی میتھڈ ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ وہ کاسٹ جو اسپینڈ کر چکے ہیں یا وہ ایکسپینسز جو بیئر کر چکے ہیں وہ نیکسٹ پروسیس کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ بات.
اوکے جی، نیکسٹ موو کرتے ہیں. یہ ایگزیبٹ 4-5 ہے، اس کو پلیز ذرا آپ خود دیکھیے گا. سو آئی بلیو ہم لوگ اپنی ڈسکشن کو یہاں کلوز کرتے ہیں، اور مزید اگر کچھ کنفیوژن ہے تو جب ہم لوگ اس کا ریویو پرابلم ایک دیکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں کچھ زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. سو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو پرابلم جو ہے اس کو ڈسکس کروں گا. اس کی کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ اس کوشچن کو جب کمپلیٹ کریں گے تو پروسیس آرڈر کاسٹنگ کا ایک جو فنومینا ہے وہ مزید کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا. جزاک اللہ جی.